अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद बिलाल महबूब। पाकिस्तान के 28वें चीफ जस्टिस आज यानी 16 सितंबर 2023 को रिटायर हो गए हैं। उनकी कोई मुद्दत मुलाजमत को 1 साल 7.5 महीने पे मुहित थी। वो अगर कम अज़ कम भी कहा जाए तो वो पाकिस्तान के मुतनाज़ तरीन चीफ जस्टिस में से एक थे। और उसके अलावा अगर जायज़ा लिया जाए तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो उनके अहद को पिछले चीफ जस्टिस के साथ डिस्टिंग्विश करती हैं। इसका जिक्र मैं आगे चल के कुछ चीज़ों के बारे में करूँगा, लेकिन ये भी एक हकीकत है कि मैंने कम अज़ कम अपने शऊर में कभी ये नहीं देखा कि पाकिस्तान में नए चीफ जस्टिस की तकर्री के बारे में इस कदर गुफ्तगू हुई हो और उसके बारे में क्या साराई हुई हो कि नए चीफ जस्टिस के आने से क्या क्या तब्दीलियाँ वजूद में आएंगी। या तो इफ्तिखार चौधरी साहब की बहाली के बाद ये बातें सामने आई थी, लेकिन उसके बाद से काफ़ी हद तक चीज़ें स्टेबल हो गई थी। और अब ये जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की रिटायरमेंट के बाद जो नई तब्दीली आएगी जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के चीफ जस्टिस बनने के बाद, उसके बारे में बहुत सी गुफ्तगू हो रही है, बहुत सी क्या साराइयाँ हो रही हैं। ये भी एक नए दौर का एक आगाज़ समझा जा रहा है कि एक दौर इख्तिताम पजीर हुआ। ये एक चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट नहीं है, बल्कि ये एक दौर का इख्तिताम करार दिया जा रहा है और एक नए दौर का आगाज़ भी कहा जा रहा है। अब नए चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो 17 सितंबर को अपने ओहदे का हल्फ उठाएंगे, मुमकिन तौर पे यानी 17 सितंबर को अपना ओहदा संभालेंगे, वो तकरीबन चूँकि ये बड़ा एक निज़ाम मुकर्रर है कि कब किस चीफ जस्टिस का टर्म पूरी होगी और कब नया चीफ जस्टिस टेक ओवर करेगा, तो ये तकरीबन निज़ाम एक तयशुदा है। उसके मुताबिक नए चीफ जस्टिस जनाब जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को 1 साल और 1 महीने से चंद दिन ज़ायद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रहेंगे। और इस लिहाज से उनका जो दौर होगा और जो गुज़श्ता चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब का दौर था, ये दोनों एक जो एवरेज ड्यूरेशन रही है पिछले 28 चीफ जस्टिस की, उनसे कुछ कम ही इनकी मुद्दत मुलाजमत रही है या होगी। अगर हम जो पिछले 28 चीफ जस्टिस का दौर देखते हैं तो उनका जो एवरेज एक चीफ जस्टिस का दौर रहा है वो कोई 2 साल 8 महीने के करीब रहा है। तो इन दोनों जस्टिस का यानी आउट गोइंग चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल और इनकमिंग चीफ जस्टिस जनाब जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा, इन दोनों का जो दौर होगा या इन दोनों का जो टर्म होगी वो इस एवरेज टर्म से कम होगी। तो ये एक अहम बात है जो मैं आपको बताना चाह रहा था। हमारे जो 28 चीफ जस्टिस गुजरे हैं उनमें सबसे बड़ा टर्म जो था, सबसे बड़ी टर्म जो 8 साल और 9 महीने पे मुहित थी, वो जस्टिस मोहम्मद हलीम साहब की थी। और जस्टिस हलीम साहब 23 मार्च 1981 को अपॉइंट हुए थे चीफ जस्टिस और ये उनकी टर्म 31 दिसंबर 1989 तक चली। तो हमारे सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ जस्टिस जस्टिस मोहम्मद हलीम साहब थे। और सबसे जो कम पीरियड जिस चीफ जस्टिस ने, और जस्टिस हलीम बाय द वे हमारे 10वें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे, लेकिन जो सबसे कम टर्म किसी चीफ जस्टिस ने गुजारी है वो हमारे 3रे चीफ जस्टिस थे जस्टिस मोहम्मद शहाबुद्दीन, और वो सिर्फ 9 दिन चीफ जस्टिस रहे। अनफॉर्चुनेटली वो अपने ऑफिस में ही उनका इंतकाल हुआ, यानी जब वो सर्व कर रहे थे तो सर्विंग के पीरियड में ही उनका इंतकाल हो गया। ये कोई 3 मई 1960 को चीफ जस्टिस का ओहदा इन्होंने संभाला था और 12 मई 1960 को उनका इंतकाल हो गया। तो ये 9 दिन इनकी टर्म थी। ये शॉर्टेस्ट टर्म था किसी चीफ जस्टिस का पाकिस्तान के पिछले 28 चीफ जस्टिस के अदवार में। लेकिन जिस चीफ जस्टिस ने सबसे कम मुद्दत पे अपने ओहदे को सर्व करके रिटायर हुए वो जस्टिस जवाद ख्वाजा साहब थे।
وہ پاکستان کے 23rd یعنی 23ویں چیف جسٹس تھے، اور انہوں نے صرف 23 دن چیف جسٹس کے طور پہ سرو کیا، اور ان کی مدت 17 اگست 2015 کو شروع ہوئی اور 9 ستمبر 2015 کو ختم ہو گئی۔ تو یہ ہمارے چیف جسٹسز کے بارے میں چند دلچسپ حقائق تھے جو میں نے سوچا آپ کے ساتھ شیئر کر لوں۔ لیکن میرا آج کا جو موضوع ہے وہ بنیادی طور پہ یہ ہے کہ نئے آنے والے چیف جسٹس صاحب کے سامنے کون سے بڑے چیلنج ہوں گے جن کا انہیں سامنا ہوگا۔ تو میرے خیال میں سب سے بڑا چیلنج جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو اپنا عہدہ سنبھالنے کے بعد ہوگا، وہ بنیادی طور پہ سپریم کورٹ کا جو اعتماد ہے اس کو بحال کرنے سے متعلق ہوگا۔ میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ یہ بالکل ایک ایسا عجیب دور گزرا ہے پچھلا 1 سال تقریباً، جو جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کا دور تھا، کہ اس میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ سپریم کورٹ کا جو اعتماد ہے وہ عوامی سطح پہ وہ بہت اس کو نقصان پہنچا ہے، ورنہ بالعموم سپریم کورٹ کو ایک غیر جانبدار اور غیر سیاسی ادارے کے طور پہ اس کا عام طور پہ اس کا احترام کیا جاتا ہے اور اس کا اعتماد ہوتا ہے۔ لیکن عمر عطا بندیال صاحب کے زمانے میں یہ انفارچونیٹلی سپریم کورٹ کا اعتماد کافی حد تک مجروح ہوا، اور یہ بھی ہوا بندیال صاحب کے زمانے میں کہ پہلی دفعہ غالباً ان کے پاس کیے گئے آرڈرز کو کھلے طور پہ ڈیفائی کیا گیا، اس کو تسلیم نہیں کیا گیا اور اس کو امپلیمنٹ بھی نہیں کیا گیا۔ اور اس میں سب سے اہم ان کا پنجاب اسمبلی کے انتخابات کرانے کے متعلق فیصلہ تھا، جس کو نہ صرف یہ کہ تسلیم نہ کیا گیا اور امپلیمنٹ نہیں کیا گیا، اس کی اوپنلی پارلیمنٹ کے اندر مذمت کی گئی، اس کو ریزسٹ کیا گیا، ان کے بارے میں بعض اوقات بہت سخت الفاظ بھی استعمال کیے گئے قومی اسمبلی کے اندر۔ تو یہ پہلی دفعہ ہوا، ورنہ سپریم کورٹ کو بالعموم ایک خاص حیثیت حاصل ہوتی ہے احترام کی، ان کے ساتھ اختلاف ہوتا ہے، ان کے فیصلوں سے اختلاف ہو جاتا ہے، لیکن ان کے بارے میں اس طرح کی ڈیفائنس دیکھنے میں نہیں آتی۔ تو پہلا فرض اور پہلا جو ذمہ داری نئے چیف جسٹس صاحب کی ہوگی کہ وہ ملک کے اندر ایک عام سطح پہ سپریم کورٹ کا وہ جو دبدبا ہے، جو روب ہے، جو اس کا ایک اس کے بارے میں احترام ہے اور اعتماد ہے، وہ بحال ہو، ایک ٹرسٹ بحال ہو بحیثیت ایک ایسے ادارے کے جو غیر جانبدار ہے اور غیر سیاسی ہے، اور لوگ بغیر کسی سیاسی تخصیص کے ان کے پاس انصاف کے حصول کے لیے جا سکتے ہیں۔ تو یہ پہلا چیلنج ہوگا جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو درپیش ہوگا، اور یہ ظاہر ہے چند ایک دن کے اندر نہیں ہوگا، انہیں کچھ اس کے اوپر کچھ وقت لگے گا، اس کو محنت کرنی پڑے گی، لیکن اگر وہ چند اقدامات اٹھا لیں گے تو اس کے بعد پھر بتدریج اعتماد بحال ہوتا چلا جائے گا۔ تو پہلا چیلنج تو ان کے سامنے یہ ہوگا، اور یہ انہی کا چیلنج نہیں ہے، یہ پورے ملک کے لیے بھی ایک چیلنج ہے۔ سپریم کورٹ کے ادارے کا عوام کا اعتماد بحال ہونا پورے ملک کے لیے بہت اہم ہے، سپریم کورٹ کے لیے اور ان کی ذات کے لیے تو اہم ہے، لیکن یہ پورے ملک کے لیے اہم ہے، کیونکہ اس ملک کا نظام چلانے کے لیے بہت ضروری ہے کہ سپریم کورٹ کے اوپر عوام کا ایک بھرپور اعتماد موجود ہو۔ تو پہلی بات، پہلا چیلنج تو یہ ہے۔ اور دوسری بات جو کہ اس پہلی بات سے کسی حد تک جڑی ہوئی ہے، وہ یہ ہے کہ پہلی بار ہم نے دیکھا ہے کہ سپریم کورٹ کے ججوں کے اندر ایک واضح تقسیم نظر آئی۔ یعنی یہ تقسیم اور اختلافات تو پہلے بھی رہے ہوں گے، لیکن ان اختلافات کا اتنا برملا اظہار اور اتنے بعض اوقات شدید طور پہ اظہار، اور اس کے بارے میں جن الفاظ کا انتخاب کیا جاتا تھا ذکر کرنے کے بارے میں، وہ بھی پہلی بار دیکھنے میں آیا۔ تو یہ بھی ایک بہت سیریس چیز ہے، اور میں یہ بھی کہوں گا کہ یہ تقسیم صرف سپریم کورٹ کے اندر ہی ہم نہیں کہہ سکتے کہ سپریم کورٹ کے اندر کوئی اسپیسیفک ہے یہ کہ وہیں تقسیم ہے۔ اس پیریڈ کے اندر تو پورے ملک کے اندر، پوری سوسائٹی کے اندر جس گہری تقسیم کا ہم مشاہدہ کر رہے ہیں اور سامنا کر رہے ہیں، اور یہ تقریباً ہر ادارے میں یہ تقسیم موجود ہے،
اور سپریم کورٹ بھی ظاہر ہے اس سے نہیں بچ سکی اور اس کے اندر بھی یہ تقسیم ہمیں نظر آئی. تو دوسرا بڑا چیلنج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا یہ ہوگا کہ سپریم کورٹ کے ججوں کے درمیان جو ایک خلیج پیدا ہو چکی ہے اس خلیج کو کم کریں, اس کو پاٹیں اور ان کو پھر قریب لا کے. اختلافات تو ختم نہیں ہوں گے, اور اختلافات کوئی ختم ہونا ضروری نہیں ہے, وہ آئیڈیالوجیکل اختلافات, میرٹ کے بنیاد پہ اختلافات تو کوئی بری بات نہیں ہے, لیکن ذاتی قسم کے اختلافات وہ ختم ہو جائیں اور ایک ورکنگ ریلیشن شپ قائم ہو جائے. یہ بھی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے سامنے ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا جس کا ان کو سامنا کرنا ہوگا. اس کے بعد جو میرے خیال میں یہ ٹوٹل کوئی 7 یا 8 بڑے چیلنج ہیں جن کا سامنا کرنا پڑے گا, اور میں نے اب تک آپ کے سامنے جو 2 بڑے چیلنج ہیں ان کا ذکر کیا ہے. تیسرا بڑا چیلنج یہ ہوگا کہ نئے سپریم کورٹ کے ججوں کی تقرری کے بارے میں ایک واضح کوئی سسٹم اور میرٹ کا ایک سسٹم مقرر ہو جائے. دیکھیے طویل عرصے تک تو یہ سلسلہ چلتا رہا کہ نئے ججز کو سینیارٹی کی بنیاد پہ ایلیویٹ کر دیا جاتا تھا. جو سینئر ترین جج ہوتے تھے وہی ایلیویٹ ہو کے سپریم کورٹ کے جج بنتے تھے. ان میں کئی بہت ہی کم ایکسیپشنز ہوتی تھی, لیکن اب ماضی قریب میں خاص طور پہ عمر عطا بندیال صاحب کے زمانے میں یہ ریپیٹڈلی ایسا ہوا کہ سینیارٹی سے ہٹ کے ججوں کو ایلیویٹ کیا گیا سپریم کورٹ کے اندر. اگر سینیارٹی کی بنیاد پہ جب آپ انڈکٹ کرتے ہیں تو پھر اس کے بارے میں اختلاف کی آوازیں کم اٹھتی ہیں, کیونکہ بہرحال ایک طے شدہ ایسی چیز ہے جسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کون سینئر ہے اور کون کم سینئر ہے. تو اس لیے جب سینئر موسٹ کا تقرر ہوتا ہے تو پھر اس میں اعتراض کی گنجائش کم ہی ہوتی ہے. لیکن اگر سینیارٹی سے ہٹ کے تقرری ہو تو پھر یہ تقاضا بالکل حق بجانب ہے کہ پھر ایک میرٹ ایسا ہو جو نظر آئے, جو ٹرانسپیرنٹ ہو. تو یہ کوئی ایسا نہ ہو جو آربیٹریری ہو, جو آپ کا من پسندیدہ ہو. اس بنیاد پہ تقرری نہیں ہونی چاہیے, ایلیویشن نہیں ہونی چاہیے. تو ایسا ایک میرٹ بیسڈ سسٹم لے کے آنا اور اس کو اتفاق رائے پیدا کرنا اور اس کو اڈاپٹ کرنا اور امپلیمنٹ کرنا, یہ ایک تیسرا بڑا چیلنج ہوگا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے سامنے. اگرچہ ان کی مدت چیف جسٹس ہونے کی کوئی 1 سال سے تھوڑی سی زیادہ ہوگی, 1 مہینہ زیادہ, یہ کوئی زیادہ مدت نہیں ہے, لیکن بہرحال اس دور میں وہ ایک نظام اگر قائم کرنے میں کامیاب ہو گئے تو ان کی ایک بڑی لیگیسی ہوگی. تیسرا اور چوتھا جو بڑا ان کے سامنے چیلنج ہوگا وہ اس وقت جو سپریم کورٹ کے بینچ بنتے ہیں مختلف مقدمات کو سننے کے لیے, ان بینچوں کی تشکیل بھی بڑی آربیٹری طور پہ ہوتی ہے. سپریم کورٹ کے چیف جسٹس اپنی مرضی سے ان کے اندر ججوں کو بینچوں میں بٹھاتے ہیں, ان کو نامزد کرتے ہیں. اور ہم نے یہ بندیال صاحب کے زمانے میں یہ بڑی کثرت سے دیکھا کہ چند جج تو ہمیشہ یا تقریباً ہمیشہ ان کے ساتھ بیٹھے ہوتے تھے, اور وہ موسٹ امپورٹنٹ جو بہت سینسٹیو کیس ہوتے تھے, سیاسی نوعیت کے کیس ہوتے تھے, وہ سنتے تھے ان کو. اور چند جج ایسے تھے جن میں نئے آنے والے چیف جسٹس بھی شامل ہیں جو شاید کبھی بھی کسی اہم بینچ کا حصہ نہیں رہے. تو ایک واضح تقسیم نظر آتی تھی, ایک باعث سا کوٹ ان کوٹ نظر آتا تھا کچھ ججوں کے حق میں اور کچھ ججوں کے خلاف سینسٹیو اور بڑے اہم کیسز کو سننے کے لیے. تو کیا کوئی ایسا نظام بنایا جا سکتا ہے جس میں بینچوں کی تشکیل کسی نظام کے تحت ہو, آربیٹریری نہ ہو, مرضی کے تحت نہ ہو؟ یہ ایک اور بڑا چیلنج ہوگا. اس کے لیے میرے علم میں یہ بات آئی ہے کہ نئے آنے والے چیف جسٹس صاحب پہلے اپنے ورکنگ ڈے پہ یعنی 18 ستمبر کو جو کیس سن رہے ہیں وہ اہم ترین کیس وہ ہے جس میں پارلیمنٹ کا پاس کیا ہوا سپریم کورٹ پریکٹسز اینڈ پروسیجرز ایکٹ 2023 ہے, جس کے اندر بینچوں کو قائم کرنے کا ایک نظام اس قانون کے اندر دیا گیا تھا. لیکن وہ قانون بندیال صاحب نے ایک بینچ کے ذریعے سے سسپینڈ کر دیا تھا. تو اب یہ فیصلہ ہوگا, اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب کسی بینچ میں اس لیے بیٹھنے سے ان کا انکار رہا ہے
کہ جب تک اس کیس کا فیصلہ نہیں ہوتا کہ یہ چونکہ پارلیمنٹ کا پاس کیا ہوا قانون ہے تو اس قانون کے مطابق یا تو اس پہ عمل درآمد ہونا چاہیے، ورنہ اس کے بارے میں فیصلہ کیجئے کہ یہ غیر قانونی ہے، اس کو خالی سسپینشن میں جب تک رہے گا وہ کسی بینچ کا حصہ نہیں بنے گا اور نہیں بنے۔ تو یہ بینچوں کی تشکیل کے معاملے میں اور خاص طور پہ یہ جو اب قانون ہے جو سسپینڈڈ ہے، اس کے بارے میں ایک فیصلہ کرنا، یہ بھی قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے لیے ایک فوری طور پہ ایک چیلنج ہوگا۔ جو پانچواں ان کے سامنے چیلنج ہوگا وہ یہ ہے کہ یہ جو کیسز ہوتے ہیں ان کی سماعت کا فوری طور پہ کچھ سماعت کے لیے مقرر ہو جاتے ہیں، کچھ کئی سالوں تک کیس پڑے رہتے ہیں اور وہ سماعت کے لیے سامنے نہیں آتے سپریم کورٹ کے۔ تو اس کا بھی کیا کوئی نظام بنایا جا سکتا ہے؟ یہ درست ہے کہ کچھ کیسز ارجنٹ نوعیت کے ہوتے ہیں اور کچھ کیسز بڑی اہمیت رکھتے ہیں قومی سطح پہ، آئینی قسم کے معاملات ان کے اندر ڈسکس کیے جانے ہوتے ہیں، لہٰذا اس کا کوئی اگر میرٹ بن جائے، ممکن ہے کوئی سپریم کورٹ کا کوئی کانسٹیٹیوشنل بینچ بن جائے جس میں کانسٹیٹیوشنل معاملات جائیں۔ یہ میں ویسے ایک عام آدمی کی حیثیت سے کہہ رہا ہوں، مجھے اس کی آئینی اور قانونی امپلیکیشنز کا اندازہ نہیں ہے۔ یہ تو درست ہے کہ ایک کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنانے کے بارے میں ایک ہمارے چارٹر آف ڈیموکریسی کے اندر بھی ذکر تھا، وہ ایک الگ بحث ہے، اس کے لیے ایک آئین میں ترمیم کرنی پڑے گی، لیکن یہ کوئی ایسا انتظام کیا جا سکتا ہے جس سے لوگوں کو نظر آئے کہ یہ جو ججوں کو جو فیصلے ہوتے، یہ جو کیسز ہیں، ان کی ایک سیکوینس مقرر کرنے کے بارے میں ایک ٹرانسپیرنسی ہو، ایک میرٹ ہو۔ یہ ایک اور بڑا چیلنج ہوگا کہ کیا وہ ایسا کوئی نظام قائم کر پائیں گے اپنی مختصر مدت کے اندر۔ اور چھٹی بات یہ ہے، اور یہ بہت اہم اس لحاظ سے ہے کہ بڑی مدت کے ساتھ سپریم کورٹ کی بار ایسوسیشنز اور بار کونسل اور ہائی کورٹوں کی بھی بار ایسوسیشنز اور وکلاء ان جنرل اور قانونی ماہرین ان جنرل اس کے بارے میں بہت تشویش کا اظہار کرتے رہے ہیں کہ ہمارے کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل 184(3) کے تحت، جس کو عام طور پہ سو موٹو کا اختیار کہتے ہیں، کہ سپریم کورٹ کسی بھی کیس کو اپنی اوریجنل جورسڈکشن میں جس کا تعلق فنڈامنٹل رائٹ سے ہو وہ سنے، خود سے سننے کا فیصلہ کرے، اور اس کے خلاف چونکہ اپیل نہیں ہوتی اس لیے وہ بڑا اہم ہوتا ہے کہ وہ فیصلہ وہ کیسا کیس ہوگا۔ تو اس کے بارے میں اختلاف رہا ہے کہ یہ فیصلہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو اپنی ثوابدید پہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کا کوئی نظام بننا چاہیے۔ معاف کیجیے گا۔ تو یہ جو نظام اس کے لیے مرتب کرنا ہے، یہ بھی ایک بڑا چیلنج ہوگا نئے چیف جسٹس صاحب کے لیے کہ اس کے بارے میں کوئی ایک نظام مرتب ہو جائے۔ اور اس کے علاوہ بھی بہت سے چیلنجز ہوں گے، میں نے تو اہم ترین چیلنجز کا ذکر کیا ہے، مثلا جو پینڈنسی آف کیسز ہیں، 56,000 کیسز سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے، یعنی وہ زیر التوا ہے، یہ بہت بڑی تعداد ہے۔ اسی طرح ہائی کورٹس میں بہت سارے کیسز زیر التوا ہیں، اور پھر نیچے تو جو ڈسٹرکٹ کورٹس ہیں یا دوسری کورٹس ہیں ان کے اندر بھی بے تحاشا ملینز کے حساب سے ہمارے کیسز زیر التوا ہیں، اور یہ انصاف کے نظام کے اوپر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ اس کے بارے میں کیا کوئی نظام مرتب ہو سکتا ہے کہ یہ تیزی کے ساتھ کیسز نبٹ جائیں؟ پچھلے کسی چیف جسٹس صاحب کے زمانے میں کوئی ایسے ایوننگ کورٹس بننے کی بات بھی ہوئی تھی، کچھ ایسی بات ہوئی تھی کہ آپ ان کو انٹرنیٹ کے ذریعے کیسز کی سماعت ہو جائے، اور کوئی تیزی سے سماعت کا کوئی طریقہ تھا، ڈیلی بیسس پہ ایک کیس کو آپ سنیں اور ڈسپوز آف کریں، جسٹس کھوسا صاحب کے زمانے میں شروع ہوا تھا۔ ایوننگ کورٹس کیا یہ بن سکتی ہیں؟ مجھے نہیں معلوم کہ اس کا کیا پراپر حل ہے، لیکن بہرحال یہ بہت ضروری ہے کہ اس کا کوئی حل نکلے۔ تو اس کے بارے میں چیف جسٹس صاحب کے سامنے، نئے چیف جسٹس کے سامنے ایک بڑا سوال ہوگا۔ تو میں امید رکھتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ نئے چیف جسٹس صاحب ان نئے چیلنجز سے عہدہ برآں ہوں اور ان مسائل کو حل کر پائیں۔ بہت شکریہ۔